बार लीला जंबाज में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन हम अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। माज़रत चाहते हैं थोड़ा सा लेट होने की वजह से। की वजह ये बनी कि सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम था। अभी मेरे साथ मौजूद है तसव्वुर साहब, बिला तख़ीर इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, आपको वेलकम कहते हैं हमारे चैनल लीला जंबाज में। मेरे ख्वाहिश थी कि कुछ दिन से आपका जो हालात व वाक़यात है इलाके में मुख्तलिफ है, तो उस हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी थी। जो आ रहे हैं हमारे कमेंट में बताएं, अपने हाजिरी लगवाएं। जिस मुल्क से, जिस शहर से, जिस गांव से, जिस इलाके से आप देख रहे हैं, जरूर कमेंट करें और अपनी राय दें। तसव्वुर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके से हर सवाल पूछेंगे जो आप कहेंगे। तसव्वुर भाई पहले बताएं कि वॉइस ऑफ लिल्लाह के मसाइल, ये नाम चेंज क्यों किए, कब पेज बनाया, किस तरह ख्याल आया आपको, क्यों बनाया? जी, ये सर तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले मुझे पहले एक हार्ट अटैक हो चुका था, तो उस वक्त मुझे दूसरा हार्ट अटैक हुआ था। तो मैं घर में था और मैंने जो पहले छोटी मोटी फेसबुक आईडियों पे अपने लिल्ला के मसाइल लिखता रहता था, ठीक है, मैंने लिल्ला के मसाइल के नाम से एक आईडी बनाई, ठीक है, जो तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बंद करवाई गई। उसके बाद फिर मैंने नाम चेंज करके द वॉइस ऑफ लिल्ला कर दिया, ठीक है। और पहले लिल्ला के मसाइल पे मैं फोकस था। फिर जूं जूं तहसील तक गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तहसील ने मुझे इज्जत भी दी और जितने मसाइल थे वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके जो हल हो सकते थे पर्सनली तौर पे वो किए। कुछ आपसे मदद ली और आपसे मुशावरत करके जो मैं करता रहा, वो तो आपको इल्म है। अच्छा, कभी सोशल वर्किंग, कभी जर्नलिज्म, कभी सियासत में भी तो हलचल मचाते हैं, क्या वजह है? हर क्या फील्ड में आप कहते हैं वो एक लफ्ज़ है टांग अड़ाना। क्या कोई शौक है आपको लड़ने का, लोगों से गालियां खाने का, लोगों से बातें सुनने का, क्या वजह है? जी, बात यह है कि वो कोई इस तरह की किसी इंसान की ख्वाहिश नहीं होती कि उसको कोई गालियां निकाले या कोई वो नहीं चाहता कि मेरी कोई इंसल्ट करे। असल में ये था कि अभी मेरी 43 ईयर एज हो चुकी है, तो आज तक यही देखा है कि सबसे पसमानदा लिल्ला टाउन, डूडी एरिया, कद्दी एरिया, कंदवाल तक, इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है। और उस पे फिर मैंने सियासी जो हजरात थे, हमारे भाई हैं, उनसे भी रिक्वेस्टें करता रहा, उनसे भी बातचीत की, उन पे तनकीद भी की, लेकिन उसमें मैं कुछ वो नहीं हल करा सका, क्योंकि ये जो हमारा इलाका है इसमें बेसिकली हम गुलाम हैं। जब से मैंने वही संभाला है, मैं यही देखता हूँ कि हम लोग गुलामी के चक्कर में अपने मसाइल हल नहीं करा सके। अगर आपने कोशिश की है कि एक गली बन जाए, एक रूरल हेल्थ सेंटर है ये अपग्रेड हो जाए, तो मैंने टांग अड़ाई है कि ये ना हो, जबकि मुझे सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कल आपने भी फ़ायदा लेना है, मैंने भी लेना है और सब ने लेना है। सियासियों ने तो आना है, 5 साल गुजार के उन्होंने अपना काम निकाल के निकल जाना है। अच्छा, लोगों के पीछे भागते हैं, मसाइल के पीछे भागते हैं, कभी कोई बंदा आपके साथ फिजिकल भी आपके साथ चला है कि नहीं चला? जी, यही अफसोस है कि जब मैंने काम शुरू किया था तो सबसे पहले चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं लिल्ला बरवाना के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की और हर जगह पे वो जिधर भी छोटा मोटा मसला होता था, जो भी परेशानी होती थी, वो मेरे साथ आते थे। लेकिन फिर बात मुख्तसर यही है कि कुछ वजूहात की वजह से, और वो सरकारी मुलाजम भी थे, तो हर टाइम वो टाइम नहीं दे सकते थे, और फिर कुछ हमारे जो मुनाफिकीन थे हमारे इलाके के, उन्होंने कुछ उनके साथ मेरे मुतालिक जो भी बातचीत हुई, लेकिन मैं उनकी आज भी इज़्ज़त करता हूँ और वो मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है, और अल्लाह उनको भी खुश रखे, मुझसे रब्ता भी करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा फिर मैंने खुद ही ना, उनके अलावा अगर किसी ने मुझे मसला बताया है तो मैंने कोशिश की है कि मेरे साथ आओ। पोस्टें मुझे भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन जिस जगह पे जाना होता है वहाँ मेरे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि हर बंदा यही कहता है मेरा नाम नहीं आए, और ना मेरा नाम आए बस ये हो गया। लेकिन मैं फिर कुछ अपने गाँव के हालात देख के कि शायद लोग डरते हैं, मैं अकेला ही कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही जाके बात करने की कोशिश करता रहता हूँ।
اچھا آپ جاتے رہے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا بھی ہے آپ کا؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وابٹا کا جو پہلے ایس ٹی او ظفر بڑائی صاحب تھے، یہ کماروں والے چوک میں ٹرانسفارمر کا کافی ایشو تھا پچھلی گرمیوں میں، وہ ہم نے چینج کروایا. للہ میلاد چوک میں جو ٹرانسفارمر تھا وہ بھی ان سے ریکویسٹ کر کے اور کافی شور شرابہ کر کے وہ چینج کروایا. یہاں للہ ہندوانہ میں لوگوں کے گھروں کے اندر کھمبے لگے ہوئے تھے، وہ 3-4 کھمبے لگوائے ہیں اور وہی ابھی تک صرف تاریں ان کی رہ گئیں. اس طرح چھوٹے موٹے جو بھی کام تھے ہم کوشش کرتے رہے اور وہ کام ہمارے کافی حد تک ہو چکے ہیں. لیکن جس میں اگر آپ دیکھیں نا ساتھ انٹرسٹ کوئی نہ لے تو وہاں پہ آ کے کام رک جاتا ہے. ابھی یہ نکاسیاب کا مسئلہ ہے تو اس میں میں نے کوشش کی ہے، میونسپل کمیٹی کے جو سی او ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اے سی صاحب سے بھی ہوئی. میں اکیلا ہی جاتا رہوں، 1-2 بندے میرے ساتھ گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ ہمارا مسئلہ پینڈنگ ہے کیونکہ ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 ہوتے ہیں. جی ناظرین جو دیکھ رہے کمنٹ کریں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو ویسی فزیکل ہم سوشل میڈیا سے ہٹ کر بہت زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں تصور بھائی پہ، کسی کا کوئی سوال ہو بلا جھجک آپ میسج کریں، یہ مکمل آپ سے شوق سے آپ کو اس کا جواب دے دیں. محمد وقاص کہتے ہیں ویلکم جی، بہت شکریہ. اچھا تصور بھائی ابھی آگے کی آپ کے کیا پلاننگ ہے، آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ سر ابھی کچھ آپ کو شاید علم ہوگا، یہ جو 2-3 دن سے میرے ساتھ ایک ایشو بنا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈسہارٹ ہوا ہوں، کیونکہ یہ اسکول کا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا ایک ایشو بنا تھا. مجھے کافی لوگوں نے واٹس ایپ میسج کیے، پکچر وغیرہ بھیجیں اپنی پرسنلی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ للہ ہائر سیکنڈری اسکول میں میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں اور کافی نقل ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے بات چیت کر کے کہ ٹھیک ہے میں بات کروں گا پرنسپل صاحب سے اور وہاں پہ ایگزامر جو ہیں ان سے بھی بات کروں گا. تو میں گیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں، تو وہاں جا کے جب میں نے سب کو ٹچ کرنے کی کوشش کی کہ اب آپ کا کام ہے پروف دینا، کیونکہ میں پوسٹ کر چکا تھا کہ اپنے ویور کے مطابق یا جنہوں نے مجھے کالیں کر کے مطمئن کیا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہیں، تو ان میں سے کسی نے اٹینڈ نہیں کی. وہ منافقت کی ایک وہ اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی. تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھے، ان کا نام نہیں لوں گا، ان پہ زیادہ الزامات لگانے کی کوشش کی گئی. تو میں نے ان سے جب وہ بھی تلخ ہو کے بولے، میں بھی بولا، کیونکہ دونوں کی طرف سے وہ تلخی آئی، تو اس میں ہماری آپس میں منہ ماری ہو گئی اور وہ بات تھانے تک پہنچ گئی. میرا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی ہے نا، کوئی سلجھا ہوا بندہ، وہ تصور کے خلاف ہے، کیا وجہ ہے؟ جی جو ابھی سلجھے ہوئے تو ہیں، تو اللہ پاک ان کو دیکھیں، جس طرح کی صلاحیت ہے انسان نے وہی سوچنا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی خلاف ہے تو میں ہر بندہ اپنی تعریف کرتا ہے، لیکن میں اپنی تعریف نہیں کروں گا. اگر میں غلط ہوں تو ابھی بھی آپ کا لائیو پروگرام چل رہا ہے، اس میں مجھے بتا دیں کہ میں غلط ہوں. میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں اور بڑی مشکل سے میرا گزر بسر ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں پروف کر سکے گا کہ میں نے کسی سے کوئی اس طرح کی 1 روپیہ بھی لے کے اپنی ذات پہ لگایا یا میں نے کسی پہ ذاتی طور پہ تنقید کی ہے. وہ واٹر فلٹریشن آپ کا کہاں گیا؟ سر واٹر فلٹریشن پلانٹ جو میرے پاس اماؤنٹ تھی وہ میں نے آپ کو حساب کتاب دکھایا تھا، اس میں کمرہ میں نے کمپلیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ اندر باہر سے پلستر وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں پہ بور وغیرہ کا سسٹم نصب ہو گیا. جس بھائی نے یہ جگہ دی تھی، بشیر ان کا نام ہے، للہ بیرا اور للہ ہندوانہ والی مین گلی ہے، اس میں ان کا گھر ہے، اور چابی میں نے اس کمرے کی ان کو ہی دی ہوئی ہے. اس لیے دی ہوئی ہے کہ کل کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ شاید اس نے پتہ نہیں قبضہ کر لیا ہے. ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جب اماؤنٹ اکٹھی ہو جائے گی مشینری کی، ابھی تک فی الحال کوشش کر رہا ہوں، تو مشینری کی جب تک اماؤنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ چابی آپ رکھیں، اور فلٹر پلانٹ جب انشاءاللہ نصب ہو جائے گا تو وہ ان کی جوابداری ہوگی، وہ سب کچھ وہی کریں گے، کیونکہ سرکل میں نے نہیں چلانا. نہ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی مجھے کہے کہ میں نے کوئی اپنی جیب کی خاطر یا کوئی لالچ کی خاطر کیا. یہ تو صرف عوام کے لیے میں کر رہا ہوں. کئی بار آپ لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، کئی بار لوگ خلاف ہوئی، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ سر ڈر ہونا چاہیے اوپر والے کا، اور ڈر جو انسان رکھتا ہے، مرنا ایک دن ہے،
وہ آج ایک میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ ایک پوسٹ تھی کہ اس نے قبرستان کی وہ ویڈیو بنایا، تصویر لگائی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ دفن ہیں جو اپنے حق کے لیے بولتے نہیں تھے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے، اور پھر بھی وہ مر گئے، وہ قبرستان میں ہیں. تو میری بھی یہی سوچ ہے. اور باقی اگر کسی نے میرے ساتھ لڑائی کی کوشش کی ہے یا میں نے کی ہے تو اس میں نے اپنی اگر ذات پہ آیا تو اس پہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں فیس بک پہ آ کے کہوں کہ فلاں بندے نے مجھے ذاتی طور پہ تنگ کی ہے. وہ اس کا میرا ذاتی میٹر ہے. لیکن اگر مسائل پہ کوئی آئے گا، جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے نکاسیات پہ بھی میرے ساتھ ایشو بنے تھے، اس وقت بھی غالباً آپ ہی اس دن ویڈیو بنانے آئے تھے. لیکن جب مسائل پہ بات آئے گی تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی زندگی محفوظ رہے، میری رہے، لیکن میرے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ میں رہ ہی نہیں سکتا. اچھا، مخلص ہو کے کوئی ساتھ چلا ہے آپ کے کہ صاحب نے منافقت کی ہے؟ سر مخلص تو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے پہلے جب واٹس ایپ گروپ بنایا تو اس میں مجھے ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ آپ فلاں سیاسی کے خلاف پوسٹ نہ کرو، فلاں سیاسی کے خلاف بیان نہیں دینا، ہماری انسلٹ ہوتی ہے، ہم نے ذاتی کام لینے ہوتے ہیں، تو آپ کا کوئی پرسنل کام ہے تو آپ ہمیں بتائیں، لیکن یہ گروپ پیجز وغیرہ ختم کریں. تو اس میں جو میرے کافی ممبر تھے جو اندر خانہ جو بھی میری واٹس ایپ پہ بات ہوتی تھی وہ لیکیج کرتے، وہ بھیجتے، اور کافی انہوں نے کوشش کی اور بلیک میل بھی کیا، میرے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی، اس کے بعد ذاتی طور پہ بھی مجھ پہ فائر ہوئے. یہاں تک کہ سب سے یہ آپ کو بتاؤں کہ افسوس کی بات جو آپ کو بھی شاید بہت زیادہ افسوس لگے گا اور جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، کہ مجھے ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے ایک للہ کے مسائل کی فیک آئی ڈی بنائی گئی جس پہ اسپیشلی میری والدہ محترمہ کا نام لکھا گیا، جو تقریباً 2003 میں ان کی وہ فوت ہو گئی تھی. اور میں بھی لکھ سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، لیکن نہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے اور سب مائیں بہنیں ہماری سانجھی ہیں. اور تھانے میں 3-4 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ سنے آپ کا چکر لگا ہے، باقاعدہ آپ پہ درخواستیں ہوئی ہیں، کئی بار تھانے والوں نے خود بلایا. کیا وجہ، کوئی زیادہ شوق ہے تھانے جانے کا؟ سر پولیس ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارا ادارہ ہے. پولیس کی طرف سے آج تک مجھے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. پہلے واٹس ایپ ہم نے گروپ بنایا ہوا تھا تو اس پہ فیصل فرید صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ ایڈ کیا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ گروپ میں جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کے مسائل حل کریں. تو فیصل فرید صاحب نے مجھے تھانے میں بلوایا تھا اور ابھی وہ واٹس ایپ گروپ ہے میرا تحصیل پنڈن خان کے مسائل، اس میں پوری تحصیل کے لوگ ہیں، دینے تک، بلکہ ابھی تو جیلم سے آگے نکل گئے. تو ان سب نے بھی وہ جب کوشش کی اور وہ بات ختم ہو گئی تو ابھی یہ اسکول والا چکر ہوا تھا، اس میں اپلیکیشن ہوئی مجھ پہ، وہ بھی کروائی گئی. اور ہمارے گاؤں کے کافی اچھے لوگ جنہوں نے بہت کوشش کی، پوری رات، پورا دن، اور یہاں تک کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جیب سے اماؤنٹ دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ ہمارا وہ اس طرح کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اسکول گیا ہماری وہ بات چیت ہوئی آمنے سامنے، تو جب کوئی پروف نہیں کسی نے دیا تو وہاں پہ میں غلط تھا. جب آپ مجھے پروف نہیں دیں گے تو میں کسی کے آگے پروف نہیں رکھ سکتا. میں غلط تھا، میرا حق بنتا تھا کہ میں ان سے معذرت کروں، اور انہوں نے مجھ سے بھی معذرت کی کیونکہ دونوں طرف سے تلخ کلامی ہوئی تھی. تو میں نے ان کے خلاف اخبار میں بھی دیا، ان کے خلاف میں نے پوسٹیں بھی کیں اور جو مجھ سے ہو سکتا تھا. لیکن اس چیز کی میں آج بھی آپ کے پروگرام میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ جب آپ مجھے پروف نہیں دیں گے تو میں اس طرح کسی پہ بلیم لگا کے پھر میرا کام بنتا ہے کہ میں اس سے معذرت کروں، نہ کہ میں وہ گدھے کی طرح اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں میں ہی سچا ہوں. کوئی سیاست میں آنے کا پلان تو نہیں ہے کبھی آپ کا؟ نہیں سر، اللہ پاک معاف کرے، جو ہمارے سیاسی ہیں وہ ان کو بھی اللہ خوش رکھے، کیونکہ جب بندہ سیاست میں آ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو یہ نیچے عوام کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. سیاسیوں سے عوامی فائدے آپ نے لیے ہیں، کبھی ذاتی فائدہ بھی اٹھایا ہے آپ نے؟ سر آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک پرسنلی چھوٹی سی شاپ ہے، باقی کوئی آج تک یہ ثابت نہیں سیاسی کر سکتا کہ میں نے کسی سے پرسنل کام کہا ہو یا پرسنل کام لیا ہو. ہاں یہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں، کبھی کوئی سیاسی حل بھی کر دیتا ہے اور
اگر نہ بھی کرے تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی بات کوئی نہیں سنتا. وہ فوکل پرسن وغیرہ یا ٹاؤٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی باتیں سنی جاتی ہیں تو ان کے ہی کام ہوتے ہیں, ہمارے کون کرتا ہے. اچھا, سیاسی لوگوں سے ہٹ کر بھی عوام میں کس کے مطابق آپ چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی صحافت میں آنا چاہتے ہیں, صحافت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, سماجی کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سر صحافت میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں بیورو چیف ہوں صدائے مسلم کا علاقہ تھل کا, اور ملک ظہیر صاحب اوصاف کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں, اور حق سچ کی وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں مل کے ان کی مشاورت سے چلتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو ایک بات ہے نا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ ہم نہیں کر سکتے سماجی کام, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان فطری طور پہ لالچی ہے. تو کچھ پیجز وغیرہ بنے اس طرح کے ایشو پہ, کسی نے کوشش کی کہ وہ ہم عطر عثمان بن جائیں, کسی نے کچھ کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو چلانا, اس کو ذمہ داری اس کی لینا بہت مشکل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے اماؤنٹ بھیجی ہے تو آپ نے اس کو دینا ہے, تو آپ پہ وہ ایک بہت بڑا قرض ہے, کیونکہ آپ نے بھی آخرت میں جواب دینا ہے. تو اس چیز میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اگر کوئی بہت مجبور بندہ مجھے کہے تو میں ابھی واٹس ایپ گروپ میں ریکویسٹ کرتا ہوں, فیس بک پہ نہیں کرتا. تو باقی سیاست کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا مجھے نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی میں چاہتا ہوں, اور ہماری تحصیل جو ہے پنڈن خان, اس میں بہتری آئے اور ہماری پوری تحصیل کسی جگہ پہ پہنچے, کہیں ہمارا نام ہو. ابھی اس واقعے کے بعد, یہ جو پہلے آپ واقعے آپ کے ساتھ گزر چکے ہیں, کوئی اگر ذاتی مسئلے کے لیے آپ کو کہے تو حل کبھی کریں گے, ساتھ چلیں گے, یا کیا ارادہ ہے؟ نہیں سر, میں ابھی کوشش یہی کروں گا کہ اگر جو پہلے بندہ میرے پاس مسئلہ لے کے آیا, تو ابھی تو مجھے منافقت کا کافی احساس ہو چکا ہے, تو پہلے میں کوشش کروں گا کہ ساتھ نہ جاؤں, کیونکہ جس کے ساتھ جاتے ہیں وہ وہاں جا کے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کام اس کا ہی ہے, اس نے ذاتی کرنا ہے. تو وہ بہتر یہ ابھی رات کو بھی ایک وہ کوئی انسیڈنٹ ہوا, تو مجھے کال کی گئی, میں نے ان سے معذرت کر لی, کیونکہ میں آگے آ جاتا ہوں اور باقی جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو پیچھے کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے رب کی ذات ہی. تو کوئی چند ایک لوگ ہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ سب منافق ہیں, ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں, لیکن ہر انسان کی مجبوریاں اڑے آ جاتی ہیں. اب آخری سوال, ہمارے ناظرین کو جو آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے یا آپ کے خلاف یا وہ نیوٹرل بندے, سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز میں بتانا چاہتا تھا, وہ اس پروگرام میں ضروری تھی, کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہماری تحصیل ہے یہ کسی دور میں نا یہ منسٹری ہوا کرتی تھی, اس کے بعد ڈسٹرکٹ بن گیا, لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور ہم نیچے کی طرف آئے, ڈسٹرکٹ کے بعد ہم تحصیل پہ آ گئے, اور ہماری ابھی یونین کی حالت یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہماری تحصیل ختم ہو کے تو وہ یونین بن جائے یا ٹاؤن کمیٹی. ابھی آپ کو پتہ ہے پنڈن خان ٹاؤن کمیٹی بھی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں, آواز اٹھائیں, میرے ساتھ مل جائیں یا خود اٹھا لیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے چلیں. سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پنڈن خان بنے, اس سے ہمیں بہت زیادہ فوائد ہوں گے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کو فنڈ زیادہ ملتے ہیں, اور ہماری جو تحصیل ہے اس میں کھیوڑا, للہ, اس کے بعد یہ کنوال, نیلا وان, یہاں سے بہت زیادہ نمک نکلتا ہے, کوئلہ نکلتا ہے, معدنیات سے بھرا پڑا ہے, اور پوری دنیا عیش کر رہی ہے. گورنمنٹ وفاقی حکومت یہاں سے ٹیکسز لے رہی ہے, تو یہاں پہ فیکٹریاں بھی ہیں, ہمارا علاقہ خوشحال ہو سکتا ہے. اس کے لیے اگر سب مل کے آواز اٹھائیں تو شاید بن جائے. دوسرے نمبر پہ جو حافظ صاحب نے سوال کیا ہے, اس پہ میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے میرے کوئی ذاتی طور پہ مخالفت کرتے ہیں, میں نے کافی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ میری کسی سے ذاتی عداوت نہیں ہے نہ مخالفت ہے, اگر کوئی کرتے ہیں تو ان کی اپنی ایک چوائس ہے. میں نے آج تک یقین مانے کہ میں لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا, یہاں للہ کے اندر ایک فوکل پرسن نہیں ہے, ایک چودھری نہیں ہے, یہاں پہ کافی لوگ ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے آج تک آپ نے میرے منہ سے الفاظ میں وہ نام نہیں سنے ہوں گے, اور شاید آپ سوچتے بھی ہوں گے کہ کچھ کہ یہ نام کیوں نہیں لیتا. اس لیے نہیں لیتا کہ آج تک جو بھی کام ہوا ہے انہوں نے نہ مخالفت کی ہے, اور سپورٹ نہیں کی تو مخالفت بھی نہیں کی. تو جو مخالفت کرتے ہیں میرے بھائیوں, میرے ساتھ
کرنی ہے تو ذاتی طور پہ آپ کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے علاقے کے لیے سوچو۔ یہ نکاسیاب کا جو پورے گاؤں کا ایشو ہے، پیر کھارا روڈ سے لے کے للہ بروانہ سول والی پول سے لے کے اور للہ ہندوانہ تک، یہ پوری عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ آپ مہربانی کریں، اس پہ آپ ایگری ہوں۔ دوسرا، جو ہم پینے والا پانی پی رہے ہیں، اس پہ آپ مہربانی کر کے متحد ہو جائیں، آپس میں لڑیں جھگڑیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن مہربانی کر کے یہ ہیپاٹائٹس والا پانی، اس سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ اس میں نہ کوئی پی ٹی آئی کا بنے، نہ نون کا بنے، نہ کاف کا بنے، نہ کوئی پی پی کا بنے، سب ایک ہو کے یہ ہمیں پانی کم از کم پینے والا، آپ نے بھی پینا ہے، ہم نے بھی پینا ہے، ہمارے بچوں نے بھی پینا ہے، یہ آپ کروا دیں۔ اور ایک ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے اس للہ رورل ہیلتھ سینٹر کو اپ گریڈ کروا دیں۔ باقی بے شک آپ ہمارا کچھ بھی نہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ عطر عثمان کو ایک اور ایمبولینس لے کے دے دیں اور مجھے 2-3 فلٹر پلانٹ بنا کے دے دیں، وہ بے شک آپ نہ کریں۔ جو مین 2-3 چیزیں ہیں وہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ تصور بھائی، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جی ہاں، اگر آپ میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان جی کو بھی بالکل، آپ سیٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی یہ ہمارے برادرانہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔